नहमदुहु व रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज दौरा कुरान से सूरा आले इमरान के उन मज़ामीन का खुलासा बयान किया जाएगा जो बकिया है। कुछ का कल बयान हो चुका था और बकिया का आज हम इंशाअल्लाह बयान करेंगे। तो आज आगाज होता है सूरा आले इमरान की आयत नंबर 92 से, और जहां से चौथा पारा शुरू हो रहा है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून वमा तुनफिकू मिन शैइन फ़इन्नल्लाहा बिही अलीम। तुम हरगिज भलाई ना पा सकोगे जब तक इन चीज़ों में से अल्लाह की राह में खर्च ना करो जिन्हें तुम पसंद करते हो, और तुम जो चीज़ भी खर्च करोगे तो बेशक अल्लाह उसे खूब जानने वाला है। तो इस आयत मुबारका में इस बात का हुक्म दिया गया है कि अल्लाह की राह में जब भी चीज़ खर्च करो तो वो खर्च करो जो तुम्हारे नज़दीक सबसे अच्छी हो, तुम्हें सबसे प्यारी हो। तो जब तुम ऐसा करोगे, अल्लाह को सबसे प्यारी चीज़ जो है दोगे, तो फिर तुम नेकी को पहुंच सकोगे। और अगर ऐसा नहीं करोगे तो इसका मतलब ये है कि फिर तुम अपनी मुराद को नहीं पहुंच सकोगे। और बाज़ मुफस्सिरीन ने अल बिर से मुराद लिखा है जन्नत, यानी तुम हरगिज जन्नत को नहीं पाओगे, जन्नत को नहीं पा सकोगे जब तक तुम अल्लाह की राह में वो माल खर्च नहीं करोगे जो तुम्हें सबसे ज्यादा प्यारा होता है। तो जब ये आयत नाजिल हुई तो सहाबा कराम रदी अल्लाह अन्हुम अजमाइन, जो कि कुरान पाक को न सिर्फ वो पढ़ते और सुनते थे बल्कि उसका माना मफहूम भी समझते थे और फिर उसके अहकाम पर अमल भी करते थे, तो जब ये बात सहाबा कराम ने सुनी तो उन्होंने फौरन फिर अपने वो पसंदीदा माल जो उनको सबसे ज्यादा पसंद थे उनको अल्लाह की राह में खर्च करना शुरू कर दिया। जैसा कि हजरत अनस बिन मालिक, वो उनकी रिवायत में है कि हजरत अबू तलहा मदीना में सबसे ज्यादा मालदार अंसारी थे। हजरत अबू तलहा मदीना मुनव्वरा के अंसारियों में सबसे ज्यादा मालदार थे। तो उन्हें अपने माल में से बेर रौहा, बे रौहा वो उनका एक बाग था, तो वो उनको सबसे ज्यादा पसंद था, जो कि मस्जिद की जानिब था, यानी कि मस्जिद नबी के पास ही था। तो रसूलुल्लाह सल्लम भी इस बाग में तशरीफ ले जाया करते थे और इसके नफीस पानी को नोश फरमाया करते थे। तो हजरत अनस बयान करते हैं, जब भी आयत करीमा नाजुल हुई लन तनालुल बिर्रा, तुम नेकी को, जन्नत को नहीं पहुंच सकते जब तक तुम उस चीज में से खर्च ना करो जो तुम्हें सबसे ज्यादा महबूब है। तो हजरत अबू तलहा ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आकर अर्ज किया कि अल्लाह ताला ने ये फरमाया कि लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून। तो मुझे अपने माल में सबसे ज्यादा पसंदीदा चीज बेरोहा है, यानी कि मेरा वो बाग जो है वो मुझे सबसे ज्यादा पसंद है, मैं इसे अल्लाह की राह में सदका करता हूँ। उम्मीद है कि अल्लाह ताला मुझे इसके अजर व सवाब से नवाजेगा। लिहाजा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके बारे में जो चाहे फैसला फरमाए। ये सुनकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, बख बख, ज़ालिका मालुन राबिहुन, ज़ालिका माल, ज़ाका मालुन राबिहुन, वक़द समिअतु व अना अरा अन तजअलहा फिल अक़रबीन। बहुत खूब, बहुत खूब, ये तो नफा बख्श, मनफात बख्श माल है, ये मनफात बख्श माल है। मैंने तुम्हारी बात सुन ली, मेरी राय ये है कि तुम ये बाग अपने करीबी रिश्तेदारों को दे दो। तो अबू तलहा रदी अल्लाह ताला ने अर्ज किया, ए अल्लाह के रसूल, मैं इसी तरह करता हूँ। चुनाचे अबू तलहा ने ये बाग अपने कराबतदारों और चचाजाद भाइयों में तकसीम कर दिया। तो ये है सहाबा कराम रदी अल्लाह अजमाइन का कुरान पर अमल, कि जैसे अल्लाह ताला ने अपनी किसी पसंद का इजहार किया तो उन्होंने अल्लाह की पसंद को जाना और जान करके फौरन उस पर अमल किया कि हमारे हमारे अल्लाह को ये चीज पसंद है, अल्लाह ये चाहता है, तो जैसे अल्लाह चाहता है हम भी वैसे ही करेंगे। और यही एक ईमान वाले के शायान शान है कि वो अपनी पसंद पर, अपनी चाहत पर अल्लाह की चाहत और अल्लाह की पसंद को वो मुकद्दम कर दे, तो फिर यकीनन अल्लाह ताला भी खुश होता है। ऐसे हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु ने
عرض کی اے اللہ کے رسول مجھے خیبر میں سے جو حصہ ملا ہے اس سے بڑھ کر نفیس مال مجھے آج تک حاصل نہیں ہوا، تو اس کے بارے میں آپ مجھے کیا حکم دیتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حبس الاصل وصبل الثمرہ، اصل اپنے پاس رکھو اور اس کے پھل کو اللہ کے راستے میں صدقہ کر دو۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ، اور یہ تو دو صحابہ کرام کا واقعہ ہمارے سامنے، معلوم نہیں کتنے صحابہ کرام نے اس آیت پر عمل کرنے کے لیے، اللہ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کے لیے جنت کی طلب میں، جنت کی تڑپ میں اپنا کون کون سا پیارا پیارا مال خرچ کیا ہوگا۔ تو آگے فرمایا کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل الا ما حرم اسرائیل علی نفسه من قبل ان تنزل التورات۔ تو آگے اللہ پاک نے، یہودیوں نے کچھ سوالات کیے تھے تو ان کے جوابات جو ہیں وہ اللہ رب العالمین نے دیے۔ فرمایا بنی اسرائیل کے لیے تمام کھانے سوائے ان چیزوں کے جنہیں تورات نازل ہونے سے پہلے یعقوب نے اپنے اوپر حرام کر لیا تھا، اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ تم تورات لے آؤ پھر اسے پڑھو اگر تم سچے ہو۔ اس کے بعد جس نے اللہ پر جھوٹ باندھا وہی لوگ ظالم ہیں، کہہ دیجئے اللہ نے سچ کہا، بس تم ملت ابراہیم کی پیروی کرو جو حق پرست تھا اور مشرکوں سے نہیں تھا۔ تو حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، وہ انہوں نے بیان کیا کہ یہودیوں کی ایک جماعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور اس نے عرض کیا کہ ہماری کچھ باتوں کا جواب دیجیے کیونکہ ان کا جواب کوئی نبی دے سکتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سلونی اما شئتم، آپ نے فرمایا تم جو چاہو مجھ سے پوچھو، لیکن مجھے اللہ تعالیٰ کا ذمہ اور اس عہد و پیمان کا ذمہ دے دو جو حضرت یعقوب نے اپنے بیٹوں سے لیا تھا، کہ اگر میں تم سے کچھ بیان کروں اور تم اسے پہچان بھی لو تو پھر تمہیں اسلام قبول کرتے ہو میری اتباع کرنی ہوگی۔ انہوں نے جواب دیا ہم آپ سے یہ عہد کرتے ہیں۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب تم جو چاہو سو پوچھو۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں 4 باتوں کے بارے میں بتائیں، ہمیں یہ بتائیں کہ وہ کھانے کی کون سی چیز تھی جسے حضرت یعقوب نے تورات کے نزول سے قبل اپنے لیے حرام قرار دے رکھا تھا۔ تو ایک سوال یہ ہو گیا، اور دوسرا عورت کا پانی اور مرد کا پانی کیسا ہوتا ہے؟ تو اس سے مراد کیا ہے؟ جب میاں بیوی ہم بستری کرتے ہیں تو جب وہ مرد کی شرمگاہ سے پانی نکلتا ہے اور عورت کی شرمگاہ سے پانی نکلتا ہے جس کو ہم منی کہتے ہیں، تو وہ اس کا رنگ کیسا ہوتا ہے؟ دوسرا سوال یہ۔ اور تیسرا سوال اس سے نر یا مادہ کیسے پیدا ہوتے ہیں، یعنی کہ پھر لڑکا کیسے بنتا ہے اور لڑکی کیسے بنتی ہے؟ اور چوتھی بات یہ بتائیں کہ نبی امی کے سونے کی کیا کیفیت ہے اور فرشتوں میں سے اس کا دوست کون ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے عہد لیا تھا کہ اگر آپ نے ان کے سوالات کے جوابات دے دیے تو پھر انہیں آپ کی اتباع کرنی ہوگی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں اس ذات کی قسم دیتا ہوں جس نے حضرت موسیٰ پر تورات کو نازل فرمایا تھا، کیا تمہیں اس بات کا علم ہے کہ حضرت اسرائیل یعنی یعقوب بہت شدید بیمار ہو گئے تھے، ان کی بیماری بہت طول اختیار کر گئی تھی، تو انہوں نے یہ نظر مانی کہ اگر اللہ نے انہیں شفا عطا فرما دی تو وہ اپنے سب سے پسندیدہ کھانے اور پینے کو ترک کر دیں گے۔ ان کا سب سے پسندیدہ کھانا اونٹ کا گوشت اور سب سے پسندیدہ مشروب اونٹنی کا دودھ تھا۔ یہ جواب سن کر یہودیوں نے تصدیق کی اور کہا ہاں یہ بات درست ہے۔ آپ نے فرمایا اے اللہ تو ان کے خلاف گواہ ہو جا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں تمہیں اس اللہ کی قسم دیتا ہوں جس کے سوا کوئی معبود نہیں اور جس نے موسیٰ پر تورات نازل فرمائی، کیا تم یہ جانتے ہو کہ مرد کا پانی سفید اور گاڑھا اور عورت کا پانی پیلا اور پتلا ہوتا ہے، اور ان میں سے جو غالب آ جائے تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے بچہ اور اس کی مشابہت اسی کے مطابق ہوتی ہے۔ اگر مرد کا پانی عورت کے پانی پر غالب آ جائے تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے بیٹا ہوتا ہے، اور اگر عورت کا پانی مرد کے پانی پر غالب آ جائے تو اللہ کے حکم سے بیٹی پیدا ہوتی۔ انہوں نے جواب دیا ہاں آپ نے درست فرمایا۔ تو آپ نے فرمایا اے اللہ تو ان کے خلاف گواہ ہو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں اس اللہ کی قسم دیتا ہوں جس نے حضرت موسیٰ پر تورات کو نازل فرمایا تھا، کیا تم یہ جانتے ہو کہ اس امی نبی کی آنکھیں تو سوتی ہیں مگر اس کا دل نہیں سوتا؟ تو انہوں نے کہا ہاں آپ درست فرماتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا اے اللہ تو گواہ ہو جا۔
انہوں نے کہا اچھا جناب، اب آپ یہ فرمائیں کہ فرشتوں میں سے آپ کا دوست کون ہے؟ اسی بات کے جواب کی وجہ سے ہم آپ سے مل جائیں گے یا الگ ہو جائیں گے۔ تو آپ نے فرمایا میرے دوست جبریل ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے کوئی نبی مبعوث نہیں فرمایا مگر جبریل ہی ان کے دوست تھے۔ یہ جواب سن کر کہنے لگے کہ ہماری راہیں الگ الگ، اگر جبریل کے سوا کوئی اور فرشتہ آپ کا دوست ہوتا تو ہم آپ کی اتباع کر لیتے۔ اسی موقع پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ کل من کان عدوا لجبریل، اے نبی کہہ دیجئے جو کوئی جبریل کا دشمن ہے، تو آگے ساری آیت، تو اللہ کی کتاب کو یہ پیٹ پیچھے پھینک دیا انہوں نے، تو گویا وہ جانتے ہی نہیں، اور اسی موقع پر وہ اس کے غضب، بالائے غضب میں مبتلا ہو گئے۔ تو یہ ان کے سوالات تھے، تو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ٹھیک ٹھیک ان کو جوابات عطا فرما دی، لیکن انہوں نے آخری سوال پر آ کر آپ سے وہ جھگڑا کر لیا، چونکہ ان کا کہنا یہ تھا کہ حضرت جبریل علیہ السلام تو ہمارے خلاف جو ہے نا وہ لے کر آتے ہیں احکام، اور اس نے تو ہمیں تباہ و برباد کیا، لہذا یہ فرشتہ تو ہمیشہ ہمارے خلاف ہی رہتی ہے، ہمارا دشمن ہے گویا کہ۔ تو یہ ان کا کہنا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی ان تمام باتوں کا رد کیا کہ جو پھر کوئی جو دشمن ہے نا حضرت جبریل علیہ السلام کا، فرشتوں کا، رسولوں کا، تو پھر ان پر تو اللہ کی لعنت ہے، تو بلکہ وہ پھر اللہ ان کا دشمن ہے جو ان سے دشمنی کریں گے۔ تو بہرحال، اور پھر آخر میں کیا فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام جو ہے نا ان کی پیروی، چونکہ یہ بات پہلے ہوئی تھی کہ ابراہیم علیہ السلام، ان کا کہنا یہ تھا کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کو مانتے ہیں، ہم ان کی امت ہیں، تو لہذا ان سے کہا جا رہا ہے کہ فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ ابراہیم حنیفا، ابراہیم السلام کی پیروی کرو، تو وہ تو حنیف تھے نا، یکسو تھے یا طرفہ تھے، وہ تو شرک نہیں کرتے تھے، اور تم جو شرک کر رہے ہو۔ تو لہذا اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر جو 96 ہے، تو آیت نمبر 96 کے اندر اللہ پاک نے خانہ کعبہ کی جو اولیت ہے اس کا تذکرہ کیا، ان اول بیت وضع للناس ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، اور بے شک اللہ کا پہلا گھر جو لوگوں کے لیے مقرر کیا گیا وہی ہے جو مکہ میں ہے، وہ تمام دنیا کے لیے بڑی برکت اور ہدایت والا ہے، اس میں واضح نشانی ہے اور مقام ابراہیم ہے، اور جو اس میں داخل ہو جائے وہ امن والا ہو جاتا ہے۔ اللہ نے ان لوگوں پر بیت اللہ کا حج فرض کیا ہے جو اس کی طرف سفر کرنے کی استطاعت رکھتے ہیں، اور جس نے کفر کیا تو بے شک اللہ ساری دنیا سے بے پرواہ ہے۔ ایک تو اس میں یہ بات بتائی گئی کہ سب سے پہلے دنیا میں جو اللہ کا گھر بنایا گیا وہ بیت اللہ ہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں ہے کہ ابو ذر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے عرض کی یا رسول اللہ ای مسجد وضع فی الارض اول، کہ اے اللہ کے رسول زمین میں کون سی مسجد سب سے پہلے بنائی گئی؟ تو آپ نے فرمایا مسجد حرام۔ میں نے عرض کیا اس کے بعد پھر کون سی؟ آپ نے فرمایا پھر مسجد اقصی۔ میں نے عرض کی دونوں کے درمیان کتنی مدت ہے؟ فرمایا 40 سال۔ میں نے عرض کی پھر کون سی؟ فرمایا پھر جہاں وقت ہو جائے نماز ادا کر لو، ساری زمین مسجد ہے۔ تو اس حدیث کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے وہ روایت کیا ہے۔ تو اب جو مکہ کے نا بہت سارے نام ہیں، مکہ کے بہت سارے نام ہیں، جو کہ تقریباً 21 نام تو حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں ذکر کیے ہیں، جن میں سے مکہ، بکہ، بیت عتیق، بیت حرام، بلد امین، مامون، ام القرا، اور صلاح، اور قادس، اور مقدسہ، ناسا، باسا، حاتمہ، نساسا، رأس، کوسا، بالادا، اور کعبہ، یعنی کہ مختلف نام ہیں جو مکہ کے نام ہیں، لیکن یہ سب سے پہلا گھر ہے جو اللہ رب العالمین نے اس زمین پر بنایا۔ اچھا، اب یہ بھی جو اس کی تعمیر بعد میں کی ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی ہے، تو یہاں پر بھی جو مشرکین مکہ کو بات سمجھائی جا رہی ہے، اور بات سمجھائی جا رہی ہے اور نصارہ کو بھی اور یہودیوں کو بھی، کہ دیکھو کہ یہ جو نبی ہے جس کو تم مان نہیں رہے ہو، یہ دیکھو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین پر ہے نا، مکہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کیا، انہوں نے بنایا، اس کا مطلب یہ ابراہیم علیہ السلام کی پیروی کر رہے ہیں، ابراہیم علیہ السلام کے دین پر ہے،
اور تم انہی کے خلاف ہو۔ اگر تمہارا یہ دعویٰ ہے کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کے پیروکار ہیں، تو بھائی پھر ابراہیم علیہ السلام کے پیروکار ہو تو مانو ابراہیم علیہ السلام کو۔ تو ابراہیم علیہ السلام کے دین پر ہی تو وہ چل رہے ہیں، ابراہیم علیہ السلام کے بنائے ہوئے گھر کو ہی تو وہ اپنے لیے کعبہ بنائے ہوئے ہیں، تو لہٰذا ان کو یہ بات سمجھائی گئی۔ اس کے بعد اس آیت میں حج کی فرضیت کا بیان ہے کہ جو آدمی استطاعت رکھتا ہو، بیمار نہ ہو، بالغ ہو، سفری اخراجات اس کے پاس ہو، صحت مند ہو، تو کوئی رکاوٹ نہ ہو کسی بھی قسم کی، تو اس پر حج فرض ہو جاتا ہے اور اس کو پھر بیت اللہ کا حج کرنا چاہیے۔ اور اگر کوئی شخص بیت اللہ کے حج کا انکار کرتا ہے تو پھر وہ کافر ہو جائے، حج کا منکر کافر ہے۔ ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین، اور جس نے کفر کیا تو بے شک اللہ ساری دنیا سے بے پرواہ ہے۔ حضرت ابن عباس، امام مجاہد اور دیگر کئی ائمہ تفسیر فرماتے ہیں جو شخص فریضہ حج کا انکار کرے وہ کافر ہے۔ اور ایسی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی روایت کو بیان کیا گیا کہ جس شخص کو حج کی طاقت ہو اور وہ حج نہ کرے تو برابر ہے خواہ وہ یہودی ہو کر مر جائے یا عیسائی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ، تو ان کی یہ روایت ہے اور اس کی سند بھی صحیح ہے۔ تو آگے فرمایا مسلمانوں کو اہل کتاب کی روش پر نہ چلنے کی تلقین کی گئی، یعنی کہ مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ کفار کی پیروی نہ کریں۔ کفار کی پیروی کرنے سے اللہ رب العالمین نے منع فرمایا، لیکن آج کے دور میں مسلمان ان باتوں کو کہاں سمجھتے ہیں؟ وہ تو یہی سمجھتے ہیں کہ وہ کامیاب ترین لوگ ہیں، تو لہذا اگر ہم ان کی پیروی کریں گے تو ہم بھی کامیاب ہو جائیں گے، ہر لحاظ سے کامیاب ہو جائیں گے، جبکہ یہ بات اللہ کو بالکل پسند نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 100 اور 101 میں اس بات کا تذکرہ کیا ہے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب یردوکم بعد ایمانکم کافرین، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اگر تم اہل کتاب کے ایک فریق کی بات مانو گے تو وہ تمہارے ایمان لانے کے بعد تمہیں کافر بنا کر چھوڑیں گے۔ اور تم کیسے کفر کر سکتے ہو جبکہ تمہیں اللہ کی آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں اور تمہارے اندر اس کا رسول موجود ہے؟ اور جو شخص اللہ کے دین کو مضبوطی سے پکڑ لے تو اسے سیدھے راستے کی طرف ہدایت مل جاتی ہے۔ یعنی کفار کی پیروی ہم نے نہیں کرنی ہے۔ کفار کا، ان کے نظام، ان کے ملک اور ان کے ملکوں میں جو خوشحالی ہے تو وہ ہمیں بھلے ظاہری طور پر اچھا لگتا ہے، لیکن ہم نے ان کی پیروی نہیں کرنی۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان کی روش اختیار کرنے سے منع کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے مومن بندوں کو تلقین فرمائی ہے کہ وہ اہل کتاب میں سے ان لوگوں کی بات نہ مانے جو مومنوں سے ان نعمتوں کی وجہ سے حسد رکھتے ہیں، جس سے اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے فضل و کرم سے نوازا ہے اور اپنے رسول کی ان میں بعثت سے انہیں سرفراز فرمایا ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اور جگہ ارشاد فرمایا وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارَ حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِمْ، اور بہت سے اہل کتاب اپنے دل کے حسد سے ہی چاہتے ہیں کہ ایمان لا چکنے کے بعد تم کو کافر بنا دیں۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے اور فرمایا ایک جگہ پہ لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، کہ یہود و نصارہ تم سے راضی نہیں ہوں گے، جتنی چاہے ان کی بات مان لو، جتنی چاہے ان کی خوشامد کر لو، اتنے قریب ہو جاؤ، ان سے میٹھا بولو، لیکن یہ راضی ہوں گے ہی نہیں۔ کب تک راضی نہیں ہوں گے؟ حتی تتبع ملتہم، کہ جب تک تم ان کی پیروی نہ کرو، یعنی کہ تم عیسائی یا یہودی نہ بن جاؤ، اس وقت تک یہ تم سے راضی ہوں گے نہیں، جتنی چاہے کوشش کر لو۔ تو لہذا اب جب یہ کفار راضی نہیں ہوں گے اور دوسرا راضی بھی ہو جائیں تو کوئی مسئلہ نہیں، جب اللہ رب العالمین نے منع کر دیا کہ ان کی پیروی کرنی نہیں ہے تو پھر ہم ان کی پیروی کیوں کریں؟ اور ان کے پیروی کرنے سے بھلے ہمیں دنیاوی فائدہ ہو بھی جائے پھر بھی ہمیں پیروی نہیں کرنی، چونکہ فائدہ تو دنیاوی تھوڑا بہت ہوگا نا، اور لیکن اللہ تعالیٰ جو ناراض ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ ناراض ہو گیا تو سب سے بڑا نقصان ہو جائے گا، تو لہذا ہم نے ان کی پیروی کرنی نہیں ہے، بھلے ہمیں فائدہ ہو بھلے ہمیں نقصان ہو۔ تو اسی طرح حدیث میں آیا کہ ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام سے پوچھا ای المؤمنین اعجب الیکم ایمانا، فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا بتاؤ ایمان کے اعتبار سے کون سے مومن تمہارے نزدیک زیادہ پسندیدہ ہے؟ تو انہوں نے جواب دیے فرشتے۔ آپ نے فرمایا وہ ایمان کیوں نہ لائیں جبکہ وہ تو اپنے رب تعالیٰ کے پاس ہے؟ تو صحابہ نے عرض کیا پھر انبیاء ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ حضرت انبیاء کرام کیوں نہ ایمان لائیں جبکہ ان پر تو وہی نازل ہوتی ہے؟ تو صحابہ کرام نے عرض کی کہ پھر ہم ہیں۔ فرمایا تم ایمان کیوں نہ لاؤ جبکہ میں تمہارے مابین موجود ہوں؟ تو صحابہ کرام نے عرض کی اے اللہ کے رسول پھر آپ ہی ارشاد فرمائیں کہ کون لوگ ایمان کے اعتبار سے زیادہ پسندیدہ ہیں؟
یہ انتہائی اہم بات ہے، اور اس میں ہم سب لوگوں کی فضیلت ہے، اور جو قیامت تک لوگ آئیں گے ان کی فضیلت ہے۔ تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وہ لوگ جو تمہارے بعد آئیں گے اور وہ صحائف کو پائیں گے تو ان کے مطابق ایمان لے آئیں گے، یعنی کہ صحابہ کرام کے بعد وہ لوگ، یعنی تابعین، تبع تابعین اور قیامت تک کے لوگ، کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا ہوگا لیکن پھر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں گے اور آپ کے طریقے کے مطابق زندگی گزاریں گے، تو ان کا ایمان وہ پسندیدہ ہے، تو یہ ایمان کے اعتبار سے زیادہ پسندیدہ لوگ ہیں۔ تو اللہ تعالی ہمیں ان پسندیدہ لوگوں میں شامل فرما دے کہ ہم اللہ پر وہ ایمان لائیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایسا ایمان لائیں اور ایسی اطاعت اور فرما برداری کریں کہ اللہ تعالی ہم سے راضی ہو جائے، اللہ تعالی ہم سے خوش ہو جائے۔ آگے آیت نمبر 102 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ سے اس طرح ڈرو جس طرح اسے ڈرنے کا حق ہے، اور تمہیں موت نہ آئے مگر اس حالت میں کہ تم مسلمان ہو، اور سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور جدا جدا نہ ہو، اور تم اپنے آپ پر اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، پھر اس نے تمہارے دلوں میں الفت ڈال دی اور تم اس کے احسان سے بھائی بھائی بن گئے، اور تم آگ کے گڑھے کے کنارے پر تھے، پھر اس نے تمہیں اس میں گرنے سے بچا لیا۔ اللہ تعالیٰ اسی طرح تمہارے لیے اپنی آیتیں بیان کرتا ہے تاکہ تم ہدایت پاؤ۔ تو ان آیات میں کئی چیزوں کا اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ مجھ سے ایسے ڈرو جیسے ڈرنے کا حق ہے۔ اب اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا حق کیا ہے کہ ہم ہر وقت، ہم جہاں کہیں بھی ہوں اور جس وقت بھی ہوں، خلوت میں جلوت میں، ہم اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہیں، اللہ تعالیٰ کے حکموں کے مطابق زندگی گزارے۔ اور پھر اب ہمیں تو نہیں نا پتا موت کب آئے گی، مجھے نہیں پتا، آپ کو نہیں پتا۔ آج کا جو دن ہے، صبح کے وقت کتنے لوگ ہیں جو اپنے گھروں سے نکلے ہوں گے، کوئی کام پر جا رہا ہے، کوئی دوسرے ملک جا رہا ہے، کوئی کہیں جا رہا ہے، کوئی کہیں جا رہا ہے، لیکن ان کو نہیں پتا تھا کہ یہ دن ان کی زندگی کا آخری دن ہے، اور وہ اس وقت تک فوت بھی ہو چکے ہیں۔ ان کے فوت ہونے کی اطلاعات ان کے گھروں میں پہنچ چکی ہیں، بعض لوگوں کے تو اعلان ہو چکے ہوں گے، بعض لوگوں کے جنازے جمعے کے بعد ہو چکے ہوں گے، بعض لوگوں کی جنازے بھی عصر کے بعد ہونے، ان کی قبریں کھد رہی ہوں گی، ان کے رشتہ دار جمع ہو رہے ہوں گے۔ لہذا آج کے دن میں جو ہزاروں لوگ فوت ہوئے، ان کو کل پتہ نہیں تھا کہ ہم آج فوت ہو جائیں گے۔ اس کا مطلب موت پتہ نہیں کس وقت اور کہاں آ جائے، زندگی کے کس موڑ پر انسان کی زندگی کی آخری شام ہو جائے، نہیں پتا نا اسے۔ لہذا اب اس کو جب پتہ ہی نہیں ہے کہ میں نے کب مر جانا ہے، تو اس کا مطلب اس کو ہر وقت ایسی حالت میں ہونا چاہیے کہ وہ ایمان کے اس درجے پر ہو، اس حالت میں ہو کہ جب اسے موت آئے تو وہ ایمان کی حالت میں ہو، یعنی کہ کوئی ایسا کام نہ کر رہا ہو، کوئی ایسی سوچ نہ ہو، فکر نہ ہو جو ایمان کے منافی ہو۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا مطالبہ ہے۔ پھر آگے فرمایا کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور فرقے و فرقوں میں نہ بٹو۔ اب اللہ کی رسی سے مراد کیا ہے؟ حبل اللہ سے مراد ہے قرآن پاک۔ حبل اللہ سے مراد کیا ہے؟ قرآن پاک ہے۔ لہذا قرآن پاک کو مضبوطی سے پکڑنا ہے۔ یہ جو حکم ہے نا اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامنے اور جماعت کے ساتھ مل کر رہنے کا جو حکم ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس سے مراد ہے اللہ تعالیٰ کا عہد، جیسا کہ اس کے بعد بھی آیات میں ہے، ضربت علیہم الذلۃ اینما ثقفوا الا بحبل من اللہ وحبل من الناس، یہ جہاں نظر آئیں گے ذلت کو دیکھو گے کہ ان سے چمٹ رہی ہے، سوائے اس کے کہ اللہ اور مسلمان لوگوں کی پناہ میں آ جائیں، یعنی عہد و ذمے میں آ جائیں۔ تو اب یہ جو رسی ہے نا، حبل ہے، اس سے مراد ہے قرآن، کہ اللہ کے قرآن کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو۔ تو جب قرآن کو مضبوطی سے ہم پکڑ لیں گے تو پھر خود بخود جھگڑے ختم ہو جائیں گے، تفرقے ختم ہو جائیں گے، تو لوگ سارے کے سارے ایک دین پر آ جائیں گے۔ یاد رکھو، دنیا میں جتنے بھی فرقے بن رہے، خاص طور پر مسلمانوں کی بات ہو رہی ہے، مسلمانوں میں جتنے فرقے بنے ہوئے ہیں، جتنے مسلک، جتنے گروہ، جتنی جماعتیں، پھر وہ ایک دوسرے کے خلاف ہیں، اس کا سبب ایک ہے، اور وہ کیا ہے کہ ہم نے قرآن پاک کو پڑھنا چھوڑ دیا، اور باقاعدہ طور پر لوگوں نے قرآن پاک سے لوگوں کو دور کیا، اور لوگ کہتے ہیں براہ راست قرآن مت پڑھو۔ اگر براہ راست قرآن پڑھو گے تو تم گمراہ ہو جاؤ گے، قرآن پاک پڑھنے کے لیے تو اتنے علوم چاہیے، اتنے علم چاہیے، تو لہذا تمہارے پاس تو وہ ہے نہیں،
لہذا تم پڑھ نہیں سکتے۔ تو اس کا مطلب پھر کیا ہے؟ تم ہمیشہ محتاج رہو دوسروں کی۔ تو لہذا اس کی وجہ سے وہ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں تم گمراہ ہو جاؤ گے، جبکہ قرآن پاک تو سراسر ہدایت ہے۔ قرآن پاک کو بہت سارے غیر مسلم ہیں، انہوں نے معلوم نہیں کہاں سے ان کو قرآن ملا اور قرآن انہوں نے پڑھنا شروع کر دیا، اور بالآخر وہ قرآن پڑھ کر وہ مسلمان ہو گئے، اور انہوں نے اپنی زندگیوں میں لکھا ہو، ان کے انٹرویو چھپے ہوئے کتابوں کے اندر۔ ان سے پوچھا گیا کہ بھئی تم مسلمان کیسے ہوئے؟ تو انہوں نے بتایا کہ مجھے کہیں سے قرآن ملا تھا، بس میں نے قرآن پاک کو پڑھا، اور جیسے ہی میں نے قرآن پاک کو پڑھا تو قرآن پاک نے مجھے اپنے سحر میں جکڑ لیا، اور بالآخر میں ہدایت پا گیا، میں مسلمان ہو گیا۔ تو لہذا قرآن تو ہدایت کی طرف بلا رہا ہے نا، قرآن تو گمراہی سے نکالتا ہے انسان کو، جیسا قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ ولی ہے ایمان والوں کا، وہ انہیں اندھیروں سے نکال کر اجالے کی طرف لاتا ہے۔ والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت، اور یہ جو کافر ہیں ان کے دوست جو ہیں طاغوت ہیں، یخرجونہم من النور الی الظلمات، وہ ان کو اجالوں سے نکال کر اندھیرے میں لاتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہاں پر اللہ پاک نے نور واحد بولا ہے اور ظلمات جمع بولا ہے۔ اس کا مطلب نور ایک ہے، ہدایت ایک ہے، صراط مستقیم ایک ہے، اور جو ظلمات ہے نا، جو گمراہی ہے، شیطان کے رستے، وہ بہت سارے ہیں۔ اس سے پتہ چلا قرآن پاک ہم سب کو متفق اور متحد کر دے گا، اور اگر ہم قرآن پاک کو چھوڑیں گے پھر ہمارے اندر فرقے بن جائیں گے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا تھا ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسول، فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میں تمہارے اندر دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، جب تک ان دو چیزوں کو مضبوطی سے پکڑ کے رکھو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ نمبر ایک اللہ کی کتاب، اور دوسرا تمہارے نبی کی سنت۔ تو اس کا مطلب ان دو چیزوں کو مضبوطی سے ہم نے پکڑنا ہے، جیسا کہ ایک اور حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من یعش منکم بعدی جو تم میں سے میرے بعد زندہ رہے گا تو وہ بہت سارے اختلافات دیکھے گا۔ تو جو کوئی اختلافات دیکھے تو ان اختلافات میں پھر وہ کیا کرے؟ فرمایا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، تو وہ پھر میری پیروی کرے اور خلفاء راشدین کی پیروی کرے، اور آپ نے فرمایا عضوا علیہ بالنواجذ، اور اس کو مضبوطی سے پکڑ لینا۔ تو اس کا مطلب گمراہی سے بچانے کے لیے قرآن اور حدیث، اور جو قرآن حدیث کو چھوڑ دے گا وہ پھر گمراہ ہو جائے گا۔ جیسا کہ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ تین باتوں کو پسند فرماتا ہے اور تین باتوں کو تمہارے لیے ناپسند فرماتا ہے۔ وہ تمہارے لیے اس نے پسند یہ فرمایا ہے کہ تم صرف اسی کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، تم سب اللہ کی رسی کو تھام لو اور تفرقہ بازی اختیار نہ کرو، اور جن کو اللہ تعالیٰ تمہارے حکمران بنا دے ان کی خیرخواہی کرو، اور جن باتوں کو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے ناپسند فرمایا وہ بے مقصد ادھر ادھر کی باتیں ہیں، کثرت سوال ہے اور مال کو ضائع کرنا۔ تو لہذا قرآن اور حدیث کو تھام لو، قرآن حدیث کو پکڑ لو، قرآن حدیث کو پکڑ لو گے تو گمراہی سے بچ جاؤ گے۔ آج بھی ہم تو یہی کہتے ہیں، ہماری تو دعوت یہی ہے کو آپ کوئی بھی ہیں، کسی فرقے سے کسی جماعت سے آپ کا تعلق ہے، لیکن صرف ایک کام کرو، وہ کیا کہ قرآن پاک کو پڑھنا شروع کر دو اور ترجمے کے ساتھ پڑھنا شروع کر دو۔ جب آپ قرآن پاک کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو ہدایت ملتی چلی جائے گی اور آپ ہر قسم کی گمراہی سے نکلتے چلے جائیں گے۔ اور قرآن پاک کی سب سے بہترین تشریح کہاں ہے؟ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ قرآن پاک کی جو تشریح ہے نا، تفسیر ہے، وہ تین طریقے سے ہوتی ہے۔ نمبر ایک، قرآن کی تفسیر خود قرآن کرتا ہے، یعنی کہیں قرآن پاک میں ایک بات وہ آتی ہے مختصر اور آگے آ کر اسی کی وضاحت آ جاتی، تو قرآن نے خود تفسیر کر دی قرآن کی۔ دوسرا ہے قرآن پاک کی تفسیر کرتی ہے حدیث پاک، چونکہ نماز میں فرض کر لو اللہ نے حکم دیا قرآن میں نماز ادا کرو، اب یہ تو حکم ہے لیکن اس کی تفسیر کہاں ہے؟ وہ ہے حدیث میں۔ نماز کیسے پڑھنی ہے مکمل طریقہ کہاں ہے؟ وہ حدیث میں۔ اللہ پاک نے حکم دیا حج کرو، اب حج کیسے کریں گے اس کی ساری تفصیل کہاں ہے؟ وہ حدیث میں۔ اللہ پاک نے حکم دیا زکوٰۃ دو، اب اس کی تفصیل کہاں ہے؟ وہ ساری حدیث میں۔ تو اس کا مطلب قرآن کی تفسیر حدیث کرتی۔ اور تیسرا ہے قرآن پاک کی تفسیر کی جائے اقوال صحابہ سے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے اقوال سے تفسیر کی جائے۔ یہ تین طریقے جو سب سے بہترین تفسیر ہے وہ یہ ہے۔ اب اس کے علاوہ چوتھی تفسیر ہے تفسیر بالرائے، میں اور آپ کیا مفہوم سمجھتے ہیں اور پھر اس کو ہم بیان کر دیتے ہیں، یہ تفسیر بالرائے ہے، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی ہے۔ لہذا قرآن پاک
کی تفسیر کے لیے حدیث پاک یعنی قرآن اور حدیث، یہ دو چیزیں، اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین کے دور میں اور خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مسلمان جو بالکل نچلی سطح پر تھے، عرب کے اندر نہ کوئی قانون تھا، نہ تہذیب، نہ ثقافت تھی، لیکن وہ لوگ دنیا میں اتنے بلند ہوئے، اللہ نے اتنا عروج دیا، ان کو غلبہ دیا، عزت پاتے چلے گئے، لوگ سرنگو ہوتے چلے گئے. تو ان کے پاس کیا چیزیں تھیں؟ دو ہی چیزیں تھیں، قرآن اور حدیث. تو قرآن اور حدیث نے ان کو ان کے معاشروں سے، دل دماغ سے، عقل سے، ہر قسم کے اندھیرے گمراہیوں کو دور کر دیا، اور ان کو جلا ہو گئی اور انہوں نے ہدایت پا لی. اس کا مطلب امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول ہے، انہوں نے فرمایا کہ اس امت کے آخری حصے کی بھی اصلاح اسی چیز سے ہوگی جس چیز سے اس امت کے پہلے حصے کی اصلاح ہوئی تھی. تو پہل امت کا پہلا حصہ یعنی صحابہ کرام، تو ان کی اصلاح کس چیز سے ہوئی تھی؟ قرآن اور حدیث سے. تو اس کا مطلب بھلے وہ درمیان کا حصہ ہو یا آخر کا حصہ ہو، تو اس کی بھی اصلاح کیسے ہوگی؟ قرآن اور حدیث سے. اس کا مطلب جب بھی آپ کسی سے کوئی مسئلہ پوچھیں، آپ کو کوئی مسئلہ بتائے، وہ شخص کوئی بھی ہے، اس کا ادب کرو، احترام کرو، عزت کرو، اچھے الفاظ سے بلاؤ، اگر آپ کے پاس توفیق ہے اس کی خدمت بجا لاؤ، بالکل صحیح ہے، ہم اس سے منع نہیں کرتے. ہاں، ہم صرف اتنا کہتے ہیں کہ جب آپ کو وہ کوئی مسئلہ بتائے یا آپ اس سے کوئی مسئلہ پوچھیں، تو پھر آپ اس سے پوچھا کریں کہ حضرت اس بات کی ہمیں دلیل دو، اس بات کا ہمیں ریفرنس دو، یہ قرآن کی آیت میں ہے کہ حدیث میں ہے؟ اگر حدیث میں ہے تو حدیث کی کون سی کتاب ہے؟ اور حدیث کی فرض کر لو صحیح بخاری ہے، تو صحیح بخاری میں یہ کہاں لکھا ہو آپ ہمیں دکھا دیں. بس اتنا سا کام آپ نے کرنا. اور جب بھی آپ کسی سوال پوچھیں، سوال پوچھتے وقت آپ سوال درست کیا کریں. سوال کیا ہونا چاہیے؟ سوال یہ نہیں ہونا چاہیے کہ آپ ہمیں یہ مسئلہ بتا دیں، نہیں، آپ کا سوال یہ ہونا چاہیے ہمیں یہ مسئلہ قرآن اور حدیث کے مطابق بتائیں. آپ نے باقاعدہ لفظ بول لیں کہ مجھے یہ مسئلہ قرآن اور صحیح حدیث کے مطابق بتائیں. ہاں، اب اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ آپ کو قرآن اور حدیث کے مطابق بتائیں. جب آپ نے قرآن حدیث کا، اس کا مطلب آپ نے اسے یہ کہہ دیا کہ مجھے کسی کا قول نہیں چاہیے، کسی امام کا فتویٰ نہیں چاہیے، میں کسی عالم کی بات نہیں پوچھ رہا ہوں، میں کسی بزرگ اللہ والے کی بات نہیں پوچھ رہا ہوں. ہم پوچھ رہے ہیں آپ سے قرآن اور حدیث کے مطابق مسئلہ بتانا ہے. احترام سب کا ہے، لیکن بات کس کی ماننی ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کی. طریقہ کس کا اپنانا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. لہذا جب ہم اس طرح چلیں گے اور اس طرح ہم کریں گے تو انشاءاللہ پھر ہم کبھی بھی گمراہ نہیں ہوں گے. تو آگے اللہ رب العالمین نے آیت نمبر 110 میں جو امت مسلمہ ہے اس کا خیر امت ہونا، اس کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے کیا ہے. کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تم بہترین امت ہو اور تمہیں نکالا گیا لوگوں کے لیے، اور تم نیکی کا حکم دیتے اور برائی سے روکتے اور اللہ پر ایمان لاتے. وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، اور اگر اہل کتاب بھی ایمان لے آتے ان کے لیے بہتر ہوگا. منہم المؤمنون، ان میں سے مومن بھی ہیں، وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ، اور ان میں سے اکثر کیا ہے؟ فاسق ہیں. اب ہم جو ہے امت مسلمہ جو ہے وہ سب سے بہتر ہے، خیر امت. اب میں اور آپ امت مسلمہ میں سے ہم خیر امت. اچھا، میں اور آپ خیر امت کیوں ہیں؟ اس لیے ہم خیر امت ہیں ہمارے رنگ بہت اچھے ہیں یا ہماری شکل و شباتیں بہت اچھی ہیں اس وجہ سے ہم خیر امت؟ نہیں 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 نہیں، اس وجہ سے نہیں ہے. خیر امت ہونے کا اللہ پاک نے خود آگے اس کے اسباب بتائے. خیر امت اس لیے ہو کہ تم نیکی کا حکم دیتے اور برائی سے روکتے، اور تم اللہ پر ایمان لاتے. یہ 3 وصف بتائے گئے. اگر ہم آج یہ 3 کام کر رہے ہوتے، نیکی کا حکم دے رہے تو برائی سے روک رہے، تو پھر ہم خیر امت. لیکن اگر ہم اس پر عمل پیرا نہیں ہے تو پھر ظاہری بات ہے ہم خیر امت کس وجہ سے؟ کوئی بھی چیز وہ اپنی خصوصیات کی بنا پر بہتر ہوتی ہے، اور اگر اس میں وہ خصوصیات نہ ہو تو پھر وہ بہتر نہیں ہوتی. تو اس کا مطلب ہمارے بہتر ہونے کا سبب یہ ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے اندر یہ صفات پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم نیکی کا حکم دیں اور ہم برائی سے روکیں. اور نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا یہ ایمان کی دلیل ہے، ایمان سے ہے. جیسا کہ ایک حدیث میں ہے، اور اس حدیث کو دھیان سے سمجھنا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا، من رآ منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، جو تم میں سے برائی کو دیکھے اپنے ہاتھ سے روکے. اگر ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں تو زبان سے روکے.
اور زبان سے روکنے کی طاقت بھی نہیں ہے تو پھر اس کو دل سے برا جانے، اور اگر کوئی دل سے بھی برا نہیں جانتا تو اس کا مطلب پھر کیا ہوا کہ لیس من ورائہ حبۃ خردل من الایمان، تو پھر تو سمجھ لیجئے اس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان نہیں ہے۔ یہ خطرناک ترین بات ہے۔ اگر ایمان بہت مضبوط ہوگا تو آپ اس برائی کو ہاتھ سے روکیں گے، اور اگر اس سے کم درجے کا ایمان ہوگا تو آپ اس برائی کو زبان سے روکیں گے، اور اگر اس سے بھی کم درجے کا ایمان ہے، بالکل معمولی کا رائی کے دانے کے برابر ایمان ہے، تو پھر کم از کم اس کو تم دل میں برا جانو گے۔ اور دل میں برا جاننے کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ آپ وہاں رکیں گے نہیں، وہاں بیٹھیں گے نہیں، وہاں کھڑے نہیں ہوں گے، وہاں سے چلے جائیں گے۔ اب اس حدیث کو دیکھیں، اور اگر کوئی شخص برائی کو دیکھتا ہے، برائی ہو رہی ہے، وہاں بیٹھا ہوا ہے، وہاں سے جاتا نہیں ہے، اور جا سکتا ہے، کوئی مجبوری نہیں ہے، لیکن پھر بھی وہ وہاں بیٹھا ہوا ہے، اس کا مطلب اب یہ بندہ خود اپنا حساب لگا لے، کس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان نہیں ہے۔ ہاں، صرف ایک ہی وجہ ہو سکتی ہے کہ آپ اگر کسی کو وہاں سمجھانے کے لیے، دعوت دینے کے لیے بیٹھے ہیں، ان کی بات سن رہے ہیں، اور آپ نے ان کو آخر میں کوئی نصیحت کرنی ہے، پھر تو ٹھیک ہے۔ لیکن اگر ایسا کوئی مقصد نہیں ہے، بس آپ ویسے ہی بیٹھے اور کوئی آپ سے پوچھے تو آپ پھر کہتے ہیں نہیں جی میں تو اس بات کو پسند تو نہیں کرتا، یہ تو بری بات تھی، لیکن کیا کریں جی مجبوری تھی۔ بھئی مجبوری کس چیز کی، تم وہاں سے اٹھ کر چلے جاؤ اور اپنے ایمان کا ثبوت دو۔ تو اس کا مطلب یہ ایمان کا مسئلہ ہے۔ اگر ایمان انسان کے اندر رائی کے دانے کے برابر بھی ہو تو برائی کے خلاف مزاحمت پیدا کرتا ہے، برائی کے خلاف وہ کھڑا ہوتا ہے، وہ برائی کو برداشت نہیں کرتا ہے۔ اور اگر ہمارے سامنے بڑے بڑے کفر کے کام ہو رہے ہوں، اللہ کے دین کے خلاف کام ہو رہے ہوں، اللہ کے دین کا استہزاء اڑایا جا رہا ہو، مذاق اڑایا جا رہا ہو، اللہ کی حدود کو پامال کیا جا رہا ہو، اور اللہ کے دین کے مقابلہ میں نظام بنا کر ان کو نافذ کیا جا رہا ہو، لیکن میں بڑا مطمئن ہوں، کھا رہا ہوں، پی رہا ہوں، گھر بنا رہا ہوں، اور جناب خوشیاں منا رہا ہوں، اور میں جناب تیاریاں کر رہا ہوں، اور میں بالکل مطمئن ہوں، مجھے دیکھ کے لگتا ہی نہیں کہ میں کوئی پریشان ہوں، اس کا مطلب میں نے دین کے مسئلے کو اپنے لیے اہم ترین مسئلہ نہیں نہ سمجھا، جس کی وجہ سے ہمارا یہ رویہ ہے۔ تو لہذا یہ ہمارے ایمان کا مسئلہ ہے۔ تو خیر امت ہم اسی لیے ہیں۔ اچھا جی، آج ہماری کلاس ذرا جلدی ختم ہونی ہے، چونکہ ادارے کی طرف سے ایسا کچھ اور کلاسز ہیں، تو انتظامی امور کی وجہ سے آج کلاس ہمیں تھوڑا جلدی ختم کرنا پڑے گی۔ ایک تو یہ ہے، تو آج 4:15 ہم کلاس کو ختم کر دیں گے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ جیسے پچھلے ہفتے بھی یہ اعلان کیا تھا کہ ہفتے والے دن 1 گھنٹہ کلاس پہلے ہوا کرے گی، یعنی اب تو 3:30 کلاس ہوتی ہے پاکستان کے ٹائم کے مطابق، تو کل پاکستان کے ٹائم کے مطابق ہوگی وہ 2:30 بجے۔ اور ایسے ہی جو سعودیہ کے لوگ ہیں وہاں پر کلاس ہوگی 12:30 بجے، اور انڈیا میں کلاس ہوگی 3 بجے، اور پاکستان میں کلاس شروع ہوگی 2:30 بجے، اور UAE میں کلاس شروع ہوگی 1:30 بجے۔ تو کل ہفتہ ہے، تو کل کلاس ہماری پہلے شروع ہوگی 1 گھنٹہ۔ تو اس لیے آپ تمام طالبات کو یہ اطلاع دی جاتی ہے کہ آپ کل 1 گھنٹہ پہلے کلاس میں آئیں گے۔ اچھا جی، ابھی ہمارے پاس 5 منٹ اور موجود ہیں، تو یہاں سے آغاز ہوتا ہے غزوہ احد کا، جیسا کہ آیت نمبر 121 سے، آیت نمبر 121 سے غزوہ احد کا آغاز ہوتا ہے۔ تو غزوہ احد، جیسا کہ پیچھے سورت کے تعارف میں یہ بات بتائی گئی تھی کہ اس میں پہلی بات تو ہے 2 بڑے حصے ہیں، ایک یہ اہل کتاب کے بارے میں احکام ہے، اور دوسرا مسلمانوں کے بارے میں احکام ہے۔ اور مسلمانوں کے بارے میں جو احکام ہے، ایک تو اس میں عمومی احکام ہے کچھ، اور پھر کچھ احکام وہ ہیں جو غزوہ احد سے تعلق رکھتے ہیں۔ اور پھر غزوہ احد میں بھی 2 قسم کے احکام آئیں گے، ایک ہوں گے مسلمانوں کے لیے، ایک ہوں گے منافقین کے لیے، چونکہ اس جنگ کے اندر منافقین بھی شامل تھے، اور منافقین کا سردار عبداللہ بن ابی تھا، اور اس نے عین لڑائی کے وقت وہ 300 لوگوں کو الگ ہو گیا تھا لے کر، تو لہذا اس کا تذکرہ بھی اس میں آئے گا۔ تو اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ، اور اے نبی یاد کر جب آپ صبح سویرے اپنے گھر والوں سے روانہ ہوئے اور مومنوں کو جنگ احد کے لیے مورچوں پر بٹھا رہے تھے، اور اللہ خوب سننے والا جاننے والا ہے۔ جب تمہارے 2 گروہوں نے کم ہمتی دکھانے کا ارادہ کیا، اور اللہ ان کا دوست تھا،
اور مومنوں کو اللہ پر ہی بھروسہ کرنا چاہیے تھا، اور اللہ تعالیٰ نے بدر میں عین اس وقت تمہاری مدد کی جب تم کمزور تھے، بس تم اللہ سے ڈرو تاکہ تم شکر ادا کرنے کی تمہیں توفیق ہو۔ تو یہ غزوہ احد کے بارے میں۔ اب غزوہ احد کی جو تفصیل ہے، تو غزوہ احد کب ہوا؟ غزوہ احد ہوا 3 ہجری میں۔ 3 ہجری میں غزوہ بدر ہوا تھا 1 ہجری میں، تو اس کے 1 سال بعد یہ غزوہ احد ہوا تھا۔ اور اس کو غزوہ احد اس لیے کہتے ہیں کہ احد پہاڑ کے پاس ہوا تھا، اس لیے اس کو کہتے ہیں غزوہ احد، یعنی کہ وہ اسلام اور کفر کی لڑائی جو احد پہاڑ کے دامن میں ہوئی تھی۔ اور اس میں جو کفار کی تعداد تھی وہ کافی زیادہ تھی۔ وہ 3000 فوجیوں کا ایک لشکر انہوں نے تیار کیا تھا، جن کے پاس 3000 اونٹ، 200 گھوڑے اور 700 زرہیں تھی۔ اور اس لشکر میں کئی عورتیں تھیں کہ جو لشکر کے ساتھ آئی تھی، اور ان کا کام یہ تھا کہ وہ جنگ کے دوران اشعار پڑھیں گی اور لوگوں کو غیرت دلائیں گی اور ان کو بھڑکائیں گی۔ تو بہرحال یہ لشکر جب نکلا مدینہ منورہ کی طرف، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس کی اطلاع 1 ہفتہ پہلے ہو چکی تھی، تو آپ نے ہنگامی حالات سے نمٹنے اور مدینہ کی حفاظت کے لیے فوجی دستے مقرر کر دیے تھے جو رات کو پہرا دیتے تھے۔ تو جب لشکر پہنچ گیا تو آپ نے مسلمانوں سے مشورہ کیا، بتاؤ ابھی ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ 2 ہی صورتیں ہو سکتی تھی کہ یا تو ہم مدینہ میں رہیں اور یہاں رہ کر پھر ہم مقابلہ کریں، اور یا پھر یہ کہ مدینہ سے نکل کر باہر جائیں اور باہر جا کر ہم مقابلہ کریں۔ تو بہرحال پہلے یہ فیصلہ ہوا تھا کہ مدینے کے اندر قلعہ بند ہو جائے اور مرد گلی کوچوں کے ناکوں پر لڑائی کریں اور عورتیں گھروں کی چھتوں سے۔ تو جو عبداللہ بن ابی تھا منافقوں کا سردار، اس نے بھی اس کو پسند کیا تھا۔ وہ چاہتا تھا گھر ہی میں وہ بیٹھا رہے اور جنگ سے پیچھے رہنے کی تہمت بھی اس پر نہ لگے۔ لیکن جو مسلمان تھے نا، اور خاص طور پر نوجوان مسلمان جو تھے، ان کے اندر جوش جذبہ بہت زیادہ تھا، اور پھر وہ غزوہ بدر میں بھی شامل نہیں ہو سکے تھے، تو ان کو اس پر بھی افسوس تھا کہ ہمیں پہلے بتایا جاتا کہ یہ باقاعدہ جنگ ہو رہی ہے تو ہم بھی جاتے۔ تو لہذا ان کے اندر جوش جذبہ بہت زیادہ تھا، اور انہوں نے اصرار کیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سے کہنے لگے نہیں جی، باہر ہمیں نکلنا چاہیے اور میدان میں ہمیں ان کا مقابلہ کرنا چاہیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی رائے مان لی اور لشکر کو 3 دستوں میں تقسیم کیا۔ ایک دستہ مہاجرین کا، جس کا جھنڈا حضرت مصعب بن عمیر کے ہاتھ تھا، اور دوسرا اوس قبیلے کا، جس کا جھنڈا وہ حضرت اسید بن حذیر کے پاس تھا، اور تیسرا خزرج قبیلہ جو تھا انصار کا، اور اس کا جھنڈا حضرت حباب بن منذر کے پاس تھا۔ اچھا، اب یہ جو جب باہر نکلے نا، تو عبداللہ بن ابی نے اسی بات کو بہانہ بنا لیا، اور اسی بات کو بہانہ بنا کر اس نے کہہ دیا دیکھو جو میری تو بات تم نے نہیں مانی، لہذا میں تو تمہارے ساتھ نہیں جاؤں گا۔ تو وہ 300 لوگوں کو لے کر الگ ہو گئے۔ این لڑائی کے وقت 1/3 حصہ اگر الگ ہو جائے تو جنگی ماہرین کہتے ہیں جنگ نہیں لڑنی چاہیے، کیونکہ ان کا لشکر پہلے ہی بہت زیادہ تھا۔ وہ 3000 میں تھے اور یہ 1000 تھے مسلمان، اور 1000 میں سے بھی 300 لے کر وہ الگ ہو گیا، اور مسلمان رہ گئے کل 700۔ تو اب کیا کیا جائے؟ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے نکل جانے سے کمزوری نہیں دکھائی، اور آپ نے عصر کی نماز کے بعد آپ نے جبل احد کا رخ کیا، اور وہاں پر آپ نے پہنچ کر سارا معائنہ کیا، اور جو جو چھوٹے چھوٹے صحابہ کرام تھے ان کو واپس بھیج دیا۔ البتہ چند ایک وہ عمر کے لحاظ سے تو چھوٹے ہی تھے، لیکن انہوں نے کہا جی نہیں، ہم بہت مضبوط ہیں، ہم طاقتور ہیں، تکڑے ہیں، ہمیں آپ بس ہمارے قد کاٹ کو نہ دیکھیں، ہمیں موقع دیں، ہم بہت لڑائی کریں گے۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں باہمی مقابلے کروائے، کشتیاں کروائیں، اور جو طاقتور پٹھے نکلے ان کو آپ اپنے ساتھ لے کر چلے گئے۔ تو صحابہ کرام میں سے 2 صحابہ جو خاص طور پر ان کی کشتی ہوئی، رافع بن خدیج کو چھوٹے ہونے کی باوجود اجازت دے دی کیونکہ وہ تیر چلانے کے ماہر تھے۔ اس پر سمورہ بن جندب رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں رافع سے زیادہ طاقتور ہوں، اسے بچھاڑ سکتا ہوں۔ آپ نے دونوں میں کشتی کرائی، اور واقعی سمورہ نے رافع کو بچھاڑ دیا، تو لہذا سمورہ کو بھی آپ نے اجازت دے دی۔ تو یہ تھا جذبہ جہاد ان کے اندر۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب اور عشاء کی نمازیں پڑھی اور وہیں رات گزاری، اور لشکر کی حفاظت کے لیے 50 پہرے دار مقرر فرمائے، اور اخیر رات میں فجر سے پہلے آپ نے کوچ کیا، اور پھر آپ نے شوط نامی جگہ پر نماز پڑھی، اور یہیں سے عبداللہ بن ابی نے بغاوت کی اور اپنے 300 ساتھیوں کو لے کر واپس چلا گیا۔ اس کی وجہ سے بنو سلمہ اور بنو حارثہ میں بھی ذوف کی لہر دوڑ گئی۔ قریب تھا کہ یہ دونوں گروہ بھی پلٹ جاتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں ثابت قدم رکھا، اور مسلمانوں کی تعداد پہلے 1000 تھی اور اب 700 باقی رہ گئی۔ تو یہاں سے کل پھر ہم غزوہ جو احد ہے
اس کی جو لڑائی ہے اس کی تفصیلات آپ کے سامنے بیان کریں گے، جو کہ سورہ آل عمران کے اندر باقاعدہ طور پر بیان کی گئی ہے۔ چونکہ آج ہمارا وقت جلدی ختم ہونا ہے تو اس لیے ہم اپنی کلاس کا اب اختتام کریں گے اور کفارہ مجلس کی دعا پڑھیں گے، اور آخر میں پھر دوبارہ ہی اعلان کرتے ہیں کل ہفتہ ہے اور ہفتے والے دن ہماری کلاس 1 گھنٹہ پہلے شروع ہو جائے گی، اور پاکستان کے ٹائم کے مطابق 2:30 بجے، 2:30 پر، انڈیا میں وہ 3 بجے پورے، اور سعودی عرب میں 12:30 پر، اور UAE میں 1:30 پر ہماری کلاس کا کل آغاز ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و حدیث کو پڑھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔